बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो शुरली छोड़ी गई थी या जो अज़ाब खड़ा करने की कोशिश की गई थी या जो गड़ा खोदने की कोशिश की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, वो उस गड्ढे में मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है उसको बिल आखिर गिरना है। आज 11 अप्रैल को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था बशीर मेमन साहब का, जो DGFI हैं साबिक, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। और रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त लेने की, या कह लें कि कबल अज़ वक्त ही कह लें, थोड़ा सा टाइम रहता था, वो लेने की वजह ये थी कि इमरान खान साहब उनसे नाखुश थे। उन्होंने एक फैक्ट फोकस उर्दू नामी एक वेबसाइट के ऊपर इंटरव्यू दिया है। शाहिद असलम साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनको और वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, इन सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये जो फैक्ट फोकस आपको मैंने बता दी है, फैक्ट फोकस उर्दू, इस पे पड़ा हुआ है। ये बड़ा सनसनीखेज़ और बड़ा होशरुबा या चशमकुशा एक इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल भी किया गया बशीर मेमन साहब से कि ये बातें अब आप क्यों इंकशाफ कर रहे हैं। वो वाक़या ये बयान करते हैं कि जी कि एक रोज़ जब धरना ख़त्म हो चुका था, फ़ैसला आ चुका था, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मुशीर आलम साहब का जो था बेंच, उसने जो सो मोटो लिया था, उसका फ़ैसला जो है वो आ चुका था। और मुझे एक दिन फ़ोन करके बताया गया कि जी कि आपको वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो याद फरमा रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलने वज़ीर आज़म हाउस गया और वहाँ पर उनके जो स्टाफ़ अफसर, जो उनका नाम नहीं उन्होंने बताया, या उनके स्टाफ़ के एक अहम आदमी जो हर वक्त वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, अब वो पता नहीं उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे या कुछ और थे, क्योंकि आज़म खान साहब का तो ज़िक्र और हवाले से है। तो कहते हैं कि जी कि वो मुझे लेके पहले आज़म खान साहब के पास गए। आज़म खान साहब के कमरे में पहले से मौजूद थे शहज़ाद अकबर साहब और आज़म खान साहब के हमरा। मैं वज़ीर आज़म के ऑफ़िस में गया। 3 से 4 मिनट या 2 से 4 मिनट के दरमियान की मुलाकात थी। और मुझे उन्होंने कहा कि बशीर मेमन ये मुकदमा बनाओ। अब किसके ख़िलाफ़ बनाना है ये वाली बात नहीं, कि बड़ा तगड़ा मुकदमा बनाओ, तुम पहले बड़े अच्छे काम करते हो, तुम्हारे जो बांधे हुए लोग हैं मुकदमे में वो मतलब बंधे ही रहते हैं, वो छूटते नहीं हैं, रिहा नहीं हो पाते, उनकी जान नहीं छूटती, तो ये भी ना करो। तो मैंने कहा जी ठीक है जनाब वज़ीर आज़म साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने की बात हो रही है। तो मैंने अपने यानी उन्होंने अपने जो साथ थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शहज़ाद अकबर साहब, मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म साहब के, अब तो खैर वो और भी उनके मामलात हैं, तो वो कहते हैं कि जी के उन्होंने कहा जी सर प्राइम मिनिस्टर साहब ये बशीर साहब कर लेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर आप चलते जाएं। हम उठ के बाहर आए। आज़म खान साहब के कमरे में चूँकि रश बड़ा होता है, तो जो थोड़े से फासले के ऊपर जो कमरा था, दफ्तर था शहज़ाद अकबर साहब का, वहाँ पर मुझे ले जाया गया और मुझे कहा कि जी कि ये ना हमारे पास कुछ सबूत हैं, तो आप जो है ना अपने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केस करना है। कहते हैं मेरा दिमाग दियाँ टलियाँ खड़ गई हैं। मैंने उनको कहा कि यार आप होश में तो हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब इन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा चला। हाँ जी, आपको समझ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा, उन्होंने कहा भी मेरी अगर वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी तो मैं उनको बताऊँगा कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि दस्तूर जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। ये एक तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं है उनके नज़दीक, ये एक तरह से साजिश है एक जज के ख़िलाफ़, और मैं तो ये काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जी कि मुझे पहले वो मनाते रहे, तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है, FIA के पास इख्तियार ही नहीं है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आप रेफरेंस भेज सकते हैं। कहते हैं मैंने कानून इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे मोटा मोटा पता था, इतने साल पुलिस में सर्विस की है यार। तो वो मुझे कहते हैं कि जी चलें फिर फ़रोग़ नसीम साहब के पास चलते हैं, वो कानूनी नुक्ता तो वो बयान करेंगे। कहते हैं कि जी उनके कमरे में चले गए। तो आगे वहाँ पर जो बोर्ड कमिश्नर थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनका नाम है डॉक्टर इशफाक, वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे उन्होंने कहा कि जी कि आप ये बनाएं मुकदमा, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हम प्रोसिक्यूट करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। ये फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं। मैं क्या फ़रोग़ नसीम साहब कोई बयान हुआ तुम्हारो, आप ये क्या काम करवाने जा रहे हैं। आपको तो वज़ीर आज़म ने भी कहा। मैंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म साहब दोबारा मिलेंगे, मैं उनको बताऊंगा कि ये गलत पटरी पे आप चढ़ रहे हैं, ये ठीक तरीका नहीं है।
تو آپ دیکھیں نا کہ فائز عیسیٰ نے وہ کیا فیصلہ دیا ہے، اس میں فوجیوں کو لتاڑ دیا، MQM کے خلاف، مسلم لیگ کاف کے خلاف، PTI کے خلاف، کس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ تو یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح اب وہ جو کیس تو آپ کے نالج میں ہے کہ وہ سو موٹو جو لیا تھا یہ فیض آباد دھرنے والا، جس میں پاکستان کی یہ ساری جو شخصیات اور جسٹس مطلب یہ فیصلہ جو تحریر کیا تھا قاضی فائز صاحب نے کیا تھا، مشیر عالم صاحب تو ان کے ساتھ تھے. اور اس میں پھر وہ بڑی ڈیٹیل میں پھر میں جاؤں گا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرف رہتے ہیں کہ اس میں چونکہ پاکستان کے ISI کے بھی کچھ افسروں کے اور آصف غفور صاحب کے بارے میں بھی ریمارکس تھے، اور ان کے خلاف یعنی پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. تو وہ کارروائی کرنے کے بجائے ترقیاں بھی ہوئیں اور ایک نظر ثانی کی اپیل بھی وہاں پر پڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ویر گیا کہ یہ غیر قانونی کام تو میں نہیں کروں گا. فروغ نسیم صاحب کو آپ کریں، میں بیٹھا ہوں. میں کہتے ہیں جی میں نہیں کرنا، جو میں نے بلکہ ڈاکٹر اشفاق جو تھے وہ جو بڑے زور و شور پہ اس پہ کام کرتے تھے، میں نے ان کو بھی کہا کہ یار میں نے تو پیک دیکھ لی اپنے کیریئر کی، اب یہ تمہارا جو ہے 7-8 سال نوکری کے پڑے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جانی ہیں، انہاں دا کچھ نہیں بگڑنا پتر، تیرا بیڑا اگر کوئی ہونا تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا. تو وہ بہت ایکسائٹڈ تھے. وہ کہتے ہیں اور چھڈو سر آفیشیلی جا کے انگلینڈ دے تے اتوں دے دورے کران گے ہم نا، کیونکہ وہ جائیداد تو وہ انگلینڈ کا ہی الزام تھا نا سرینا عیسیٰ کے اوپر، تو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ادھر جائیں گے، ذرا موجے کریں گے سرکاری خرچے پر. تو میں نے ان کو کہا کہ یار تم انگلینڈ کے ٹرپ کے لیے ایک جج کے خلاف یہ والی حرکت کرو گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عرصے بعد میں تو نہ کر کے آ گیا، شہزاد اکبر صاحب نے پھر مجھے بلایا اور کہتے ہیں کہ جی کہ سرینا عیسیٰ اور یعنی کہ فیملی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، ان کی ٹریول ہسٹری مجھے دو. کہتے ہیں میں کہ میں تو نہیں دینی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جاسوسی ہوتی ہے، یہ تو آپ سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف اس طرح کا مواد اکٹھا نہیں کر سکتے اور نہ کسی کو دے سکتے ہیں، یہ جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے. اور یہی بات وہ جو تھی بے نظیر بھٹو کی، وہ جو اسمبلی کو توڑنا جائز قرار دیا گیا تھا، فاروق لغاری صاحب نے بطور صدر جو ریفرنس یعنی بنایا تھا یا الزام لگایا تھا 58(2)B جب یوز کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ الزام لگایا تھا جی یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کرتے ہیں، تو جاسوسی اور کے زمرے میں ہی آتی ہے. تو اس کو عدلیہ نے سخت جرم قرار دیا ہوا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کسی کے خلاف بھی نہیں کر سکتے انٹل، اور اس کا بھی کوئی ضابطہ کار ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جب اس طرح کر کے اس کی ٹیلی فون کال ٹیپس وغیرہ کرتے ہیں، اس کی جاسوسی کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی لیول پر جو نمائندہ یعنی کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا پارلیمانی کی کمیٹی جو ہوتی ہے، وہ جو نگران ہوتی ہے، جو اوور سائٹ کرتی ہے ان چیزوں کو، اس کے نالج میں ہوتی ہیں والی چیزیں، پھر یہ والے کام ہوتے ہیں. شہری آزادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا یا ریاستی چیزوں کا کہ بھئی آپ جس کے خلاف مرضی اٹھا لیں کام کر لیں. پھر بشیر میمن صاحب پہلے بھی یہ والی بات کر چکے ہیں کہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ عمران خان صاحب، خیر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ تعلقات اس پہ کشیدہ ہو گئے. ایک دن مجھے کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب بلا رہے ہیں، اہم کیسوں میں بات کرنی ہے، تو مجھے لے گئے. تو پھر مینوں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم اس کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیسز نہیں تم نے بنائے. میں نے کہا تھا بناؤ. مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا میں نے تمہیں کہا تھا مقدمہ درج کرو، تم نے وہ نہیں کیا. نہ کوئی چلان پیش کیا. اورنج لائن ٹرین کے اوپر تم نے کوئی کام نہیں کیا. شہباز شریف کو جیل میں نہیں ڈالا. حمزہ اور سلمان شہباز پر بہت زیادہ کیسز بننے چاہیے تھے جو تم نے نہیں بنائے. اور کیپٹن صفدر، سعد رفیق، احسن اقبال، قائم علی شاہ، نفیسہ شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف تو خیر پڑھے گئے. ان کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب کی تمنا تھی. اسفندیار ولی کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ ان کو پکڑ کے اندر کرو. اور عمران خان صاحب جو ان کا کرائٹیریا جو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی 2 سالہ 2.5 سالہ کارکردگی کیا کرتے ہیں، سارے نے اندر کیتا تھوڑے بھرا نے تو ان کے رکھ دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان کو کہا وزیر اعظم صاحب کو کہ سفیشینٹ نہیں ہے ایویڈنسز، کس طرح کروں؟ انہوں نے خلاف تو کرتا نہیں، میرے دوستوں کو تم چھوڑتے نہیں. وہ عارف نقوی جو ہے وہ کراچی کے الیکٹرک کا جو مشہور زمانہ کیس ہے، وہ آپ کو یہ مطلب آپ کے نالج میں ہوگا. جن کو اس کریکٹر کے بارے میں صحیح جاننا ہے، یہ انٹرنیشنل قسم کا ٹھگ آدمی ہے، یہ فنڈنگ کرتا رہا عمران خان صاحب کو. اس کا سارا جو ہے حوالہ اور اس کا جو سارا تذکرہ ہے وہ ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ والی چیز. اور ریحام خان صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو تھریٹ تھا یا تھریٹ ہے
وہ ہے ہی اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک الپرزہ ہے عارف نقوی، یہ ٹاؤٹ ہے ان کا، اسی سے تھا. تو باقی تو چیزوں کو لوگوں نے اس طرح کر کے سمجھا ہی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جج، مخالفین کے خلاف تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں نا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ریاستی عہدیدار نے یا ایک آئینی عہدیدار نے دوسرے ایک آئینی عہدیدار کے خلاف سازش تیار کرنے کی کوشش کی. اس کو پاکستان کے قوانین جس سے منع کرتے ہیں، دستور منع کرتا ہے، وہ والا کام کرنے کے لیے وزیر اعظم نے احکامات دیے اور ایک ایسا ریفرنس تیار کیا، یعنی کہ ایف آئی اے کے انکار کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہیں یہ اس طرح کے افسر، اس طرح کے 2-4 افسر پاکستان کو چاہیے، جو بقول قائد اعظم نے بیوروکریسی کو بٹھا کے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ آپ کو اگر کوئی غیر قانونی کام بھی کہے تو آپ نے نہیں کرنا، آپ نے صرف کیونکہ آپ آئین اور قانون کے تابع ہیں، کسی ریاستی عہدیدار کے تابع نہیں ہیں. تو بشیر محمد نے یہ کیا، پھر اس کی پاداش میں ان کو پہلے نوکری چھوڑنی پڑی، کیونکہ وزیر اعظم جب آپ کے خلاف ہو جائے، جس طرح یہ وزیر اعلیٰ پنجاب خلاف ہوا ہے ایک سی سی پی او صاحب کے، عمر شیخ کے، کیونکہ وہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ بھائن پیسے کتوں کھا رہے ہیں اور قبضے کتے کو پیسے لے کے پھڑ کے قبضے دلوا رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وسیم اکرم پلس. تو بہرحال بشیر محمد صاحب بھی وزیر اعظم کا، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ان چارج، وزیر اعظم ان ایکشن، وزیر اعظم ان آفس، اس کا پریشر نہیں لے سکے. وقت سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور اب آ کے انہوں نے یہ والی باتیں کھولنا شروع کی ہیں. تو ان سے صحافی نے، شاہد اسلم صاحب نے سوال کیا، اب آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں کہاں بولتا، کس کے پاس جاتا، پریس کانفرنس کرتا، کیا کرتا؟ تو میرے پاس یہی حال تھا کہ میں نہ کر کے گھر آ جاتا اور تو ریزسٹ کرتا، اور اس کے بعد میں گھر آ گیا ہوں. اب وقت ہے، بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ کی طرف سے چونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جتنی کارروائی تھی ریفرنس کی، اور ریفرنس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اور اس کو بے معنی، بے بنیاد، ابھی تو خیر تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے. اگر تو سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کچھ کیا گیا ہے یہ سب کا سب بدنیتی پر مبنی تھا، اور تو پھر تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے مشکل قانونی طور پر بھی ہو جائے گی، اخلاقی طور پر تو ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ہوں، اول تو موجودہ جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب تو قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے اس کو بطور ٹول استعمال کر سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں کسی ریاستی عہدیدار سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈکے چھپے الفاظ میں، لگے لپٹے انداز میں بات، تو لہٰذا وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو حکومت ہے، وہ فواد چودھری کیا اچھل کے بولا کرتے تھے، وہ کیا نام ہے جی، وہ احمد فراز صاحب کے بیٹے شبلی فراز صاحب، وہ کیا چھلانگے لگایا کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، اور فروغ نسیم، وہ کیا انہوں نے سازشیں نہیں کی. شہزاد اکبر صاحب، مطلب میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، وٹ مینوں بڑا ہے، بہت وٹ ہے اس بندے ہوتے، جس طرح کر کے یہ پاکستان کے ریاستی عہدوں پر پتہ نہیں کہاں سے یہ پیرا شوٹر ہوتے ہیں، جو الیکٹو، وہ کیا کہتے ہیں، نان الیکٹڈ جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، کس کے پے رول پہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سے ملک کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور کس ملک کے ساتھ ان کی لائلٹی ہوتی ہے. اور ایک بندے کو، صرف ایک یا دو بندوں کو جو پاکستان کے اہم ترین ریاستی عہدیدار ہوتے ہیں، ان کو یہ کوئی بٹرنگ کرتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں جی، فلیٹرنگ کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں کہ آ کے، مطلب یہ کہ جو الٹیمیٹ ہوتے ہیں، جو خواب ہوتا ہے کسی کا کہ سیاسی جد و جہد کے ذریعے وہاں تک پہنچیں گے یا ریاستی سسٹم میں رہتے ہوئے اس عہدے تک پہنچیں گے، یہ پیراشوٹر وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں اور غلط کام کرواتے ہیں، اور ایسے کام کرواتے ہیں کہ عوام اور لیڈر کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے. لیڈر کو خیر خود ہوش کرنی چاہیے، لیکن چلیں. شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے اور باقاعدہ پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن بشیر میمن کی سارا یہ بیان، یہ انٹرویو یہ بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے لے کر ان کے وزیر قانون یا ان کی پوری حکومت اور ان کے ماتحت لوگوں نے ایک جج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، سازش کی. کیوں کی؟ ایک فیصلہ دینے کی پاداش میں، ایک آزاد منص جج ایک بڑا انڈیپینڈنٹ فیصلہ دینے کے جرم میں اس کو، اس کے خاندان کو رول کے رکھ دیا، اس کو سمیش
کرنے کی کوشش، وہ خواجہ افتخار الدین، آغا افتخار الدین کے ذریعے دھمکیاں کہ جی کہ گولی مار دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو یہ مطلب ثابت ہو چکی ہیں کہ ان کی کوئی بددیانتی بھی تھی، بدنیتی بھی تھی، اور یہ ایک سازش تھی۔ یہ بشیر میمن صاحب کو یا تو گولی مار دیں، یا پھر ان کے جواب دیں، یا ان کے خلاف کیس کریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو انکوائری ہو، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، اور ریکارڈ دستیاب ہوگا وزیر اعظم ہاؤس کا، ٹیمپر کر لیں، یا پھر یہی ہو سکتا ہے پورے کا پورا ریکارڈ، اور ان کو کٹہرے میں لے کے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اہم ترین لوگوں کے اوپر بہتان باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ گڑا ہے، الزام لگایا ہے، اور مقدمہ چلائیں یا اس کے خلاف پکڑیں، اس کو گولی ماریں، اس کو پھائے لگائیں، کچھ کریں، نہیں تو پھر یہ بات اس طرح ختم نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ یہ بیان میرے سامنے پڑا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یا تو وزیر اعظم ہن گھر جائے، وہ جو ہراساں کر رہے تھے، ججوں پر حملہ کر رہے تھے، اور ججوں کو انصاف سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور نشان عبرت بنا رہے تھے کہ آئندہ کوئی انصاف نہ دے، ہم نے نشان عبرت شوکت صدیقی کو بنا کے دیکھ لیا، اب ہم بنانے جا رہے تھے، ابھی ان کا بھی خیر کیس پینڈنگ ہے، اور وہ اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ سپریم کورٹ تھوڑی سی ہل جل دکھائے، ذرا مہربانی کرے، ان کا بھی فیصلہ سن لے، کیس سن لے، ان کو جو سزا دینی ہے، جو پھائے لگانا ہے لگا دیں ان کو بھی، تو لیکن ان کی بات تو کم از کم سن لیں۔ یک طرفہ فیصلہ اور بغیر مطلب یہاں پر سنا انسنا ایک جیسا ہی ہے بعض مقدمات میں، بعض کیسز میں جہاں پر کوئی بہت بڑی شخصیت انوالو ہو، تو جو صدر سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور جنہوں نے سازش کی ہے ان کے خلاف کم از کم جو ہیں وہ مقدمات ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور صدر عارف الوی اپنے منصب پر رہنے کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں بلاول بھٹو کو نے تھوڑی سی نرمی کی ہے، یہ معاملہ کوئی اب زیادہ دور جائے گا، یہ مطالبہ اس سے زیادہ سنگین اور سخت ہونا چاہیے تھا۔ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے سیاسی مخالفین اور ریاستی عہدیداروں کے خلاف سازشیں کرتے پائے جاتے ہیں، یا ان کے پاس صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین اور آئینی عہدیداروں کے خلاف وہ جو ٹھیک کام کرتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ان کے پاس۔ تو ایسے وزیر اعظم کا محاسبہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار محاسبے کا جو بھی ہے وہ کم از کم جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو اس میں میرا خیال ہے پیش ہونا چاہیے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی ابتدا کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ذاتی رنجشیں ہیں، یا ان کو بھی ہے نا، وہ جو نثار صاحب ہوتے تھے، نثار علی خان صاحب، وہ جب سپریم کورٹ یعنی وہ انکوائری کی تھی کوئٹہ بم دھماکے کی، وہ جس میں پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے جتنے وکیل تھے وہ سارے کے سارے مار دیے، مر گئے بیچارے، شہید ہو گئے۔ تو وہ بڑا کربناک واقعہ ہے، بڑا کربناک منظر ہے، وہ اب بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو انکوائری ہوئی تھی اس میں جناب شہنشاہ عالم، شہنشاہ معظم، شہزادہ جہانگیر، جناب کیا نام ہے جی ان کا، یہ چکری والی سرکار، جو نثار علی خان صاحب نے مائنڈ کیا کہ یہ کون ہوتا ہے میرے خلاف، مطلب حادی ہو گئی ہے یار، ظلم ہے، اخیر قسم کا ظلم ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے کہ حق کے لیے آواز بلند کرے۔ حق صرف یہی نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف ہو وہی حق ہے، حق جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ نظر اگر کسی کو نہیں آتا، صرف اپنی ذات نظر آتی ہے تو اس کو پھر پے کرنا پڑے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، بات اصول، یعنی معاملہ اصول کا ہے، دستور کا ہے، آئین کا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، یہ ان عوام کے منشا کا، ان کی کیا کہہ لیں جی کہ ان کی ول کا، ان کی مرضی کا مظہر ہے، اور عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس طرح کی گھٹیا اور گھناؤنی سازشیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ یا تو کریں کہ جی کہ وہ عوام کے اعتماد پر جس مقصد کے لیے ان کو چنا گیا کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، سازشیں نہیں کرنی، تو اول تو وہ کرنی چاہیے تھی ان کو۔ اب اگر وہ اس میں ناکام رہے ہیں، صرف سازشیں کی ہیں، تو پھر ان کا محاسبہ ہونا ضروری ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔